नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहिब्बान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरीज़ है ज़िक्र करबला और आज दिबाचाए करबला सफ़ीर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भतीजे लगते थे, मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के रिश्ते में दामाद लगते हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बहनोई लगते हैं। सैयदा रुकैया बिनते अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के शौहर हैं। शहीदान करबला और शहीदान कूफा के वालिद हैं। हज़रत अकील अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के सगे भतीजे हैं। सैयदना अबू तालिब के सगे पोते हैं। आज उनकी क़ुरबानी का तज़किरा करेंगे, आज उनकी वफ़ाओं का और उनकी शहादत का तज़किरा करेंगे, और न सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ उन आपके दो कमसिन शहज़ादों का जिन्होंने अपने खून और अपनी जान सारी के ज़रिए करबला के अंदर जो अपने भाइयों ने बाद में कुर्बानी देनी थी उसकी बुनियाद कूफा के अंदर रख दी। मेरी मुराद आपके एक 7 और एक 8 साला शहज़ादे मोहम्मद और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम से है, जिन्होंने कूफा के अंदर आपकी शहादत के बाद में शहादत कबूल फरमाई। कूफा एक ऐसी जगह का नाम है कि जिसको हम एक मिजाज बनाकर तारीख़ के अंदर इस तरह से सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कौल की शक्ल में जानते और पहचानते हैं कि जो आज भी हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आता है। तो इस ज़िक्र को करने से पहले आप सबसे कहूँगी कि नीयत बांध लीजिए कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा बादस करबला जो दुरूस करबला दिया करती थीं, जो दावत हक़ तमाम आलमीन की मखलूक़ात तक पहुँचाने के लिए अपने दर्स और इज्तिमाआत मुनक्किद करती थीं, जिस तरह उन्होंने अपने खुतबात इरशाद फरमाए, जिस तरह करबला की तारीख़ को हम तक पहुँचाया, आज हम भी नियत करते हैं कि ए उम्मुल मसाइब, ए बिनते अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम, ए सब्र का कोहे गिरा, हम आपके नक्शे कदम पर चलते हुए, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए आज उसी दास्तान हुज़्न व मलाल को दोहरा रहे हैं। और ये दास्तान हुज़्न व मलाल हमारे लिए नहीं है, ये दास्तान हुज़्न व मलाल उन कूफियों के लिए है, उन बदबख्तों के लिए है, उन लईनों के लिए है जिनके हाथ न दुनिया आई और न आखिरत। और हम जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं, हम जो मुहिब्बान अहले बैत का तज़किरा करते हैं, हम जो शहीदान कूफा और करबला का और गाज़ियान करबला का तज़किरा करते हैं, हम तो हरदम उन पर दुरूद भेजते हैं। और उन पर हम क्या दुरूद भेजते हैं, उन पर अल्लाह दुरूद भेजता है। तो आइए मिल के कहते हैं कि राकिब दोशे नबी बलगल उलाब कमालही, राकिब दोशे नबी बलगल उलाब कमालही, है उन्हीं के दम से ये रोशनी कशफत दुजाब जमालही। और नाना नबी बाबा अली हसनत जमीओ खिसालही, यानी हुसैन इब्ने अली सल्लु अलैहि व आलिही। हज़ारों दुरूद और लाखों सलाम बरूए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें उस खानवादे के साथ हैं जिनको ख़त लिख लिख कर बुलाया गया। और मैंने कुरान करीम की आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया
جس کے اندر یہ آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ جو شرطیہ تو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کامل ہو، اگر تم اپنے پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے نظام کے مطابق کانفیڈنٹ ہو تو تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ تم حق پر ہو، اور حق پر ہونے والے ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا بہت خوبصورت قول ہے جو ہمیشہ میرے پیش نظر رہتا ہے۔ میں آج بھی ایک سیدہ رانی سے یہ بات کر رہی تھی کہ حق کے راستے کی سب سے بڑی پہچان جو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے، بھیڑ چھٹ جاتی ہے، مفاد پرست، 2 نمبر، چاپلوسی کرنے والے، خوشامدی، لالچی، حرص و ہوس کے بندے، دنیا کے بندے، جاہ و مال، کرسی، منصب کے بندے وہ چھٹتے جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا، کوفہ کے اندر بھی یہی ہوا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اور آپ ہم کوفہ کی اس تاریخ کو دہرائیں اور سفیر امام علی مقام علیہ السلام کے ہم اس جو وفا کی داستان ہے اس کو دہرائیں، اس سے قبل میں چاہوں گی کہ امام علی مقام علیہ السلام کا وہ خط ضرور میں آپ سب کے گوش گزار کروں، کیونکہ کسی بھی معاہدے کے اندر ڈاکومنٹ کی بہت بنیادی حیثیت ہوا کرتی ہے، بہت اساسی نوعیت ہوا کرتی ہے۔ تو وہ ڈاکومنٹس آج ہماری نوجوان نسل اور ہمارے جو تلامذہ ہیں ان کے سامنے نہیں ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میری اس گفتگو کے ذریعے وہ چند سطور جو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو تاریخ کے اتنے بڑے سیاست دان نے اتمام حجت کے لیے اپنے سفیر کے ہاتھ لکھ کر کوفہ میں بھیجے تھے، وہ بھی ہمارے پیش نظر آ جائیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین بن علی مومنوں، مسلمانوں، اہل کوفہ کی طرف ہے۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خط ہانی اور سعید کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا، سب خطوط بھی مجھے پہنچے، اور اب مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، خدا آپ کی برکت سے ہم کو بحق کے ہدایت کرے، اور واضح ہو کہ میں بالفعل تمہارے پاس اپنے برادر عم و محل اعتماد مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجتا ہوں۔ اگر مسلم مجھے لکھیں جو کچھ تم نے مجھے خطوط میں لکھا ہے، بمشورہ عقلاء و دانایان اور اشراف و بزرگان قوم لکھا ہے، اس وقت میں بہت جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو درمیان مردم بکتاب خدا حکم اور بعدالت قیام کرے۔ اب یہاں قیام کے لفظ ہیں، بہت سے بدبخت کج فہم کا مقل خروج کا لفظ اور خروج کی اصطلاح باندھنے اور جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کے اس سفر اور اس جو ہے قیام کے ساتھ، مگر یہ خروج نہیں تھا، یہ قیام تھا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے، نفاذ حدیث اور سنت کے لیے، نفاذ اقدار اسلام کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے۔ امام پاک نے خود لکھ دیا کہ بعدالت قیام کرے اور قدم جادہ شریعت مقدسہ سے باہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق پر مستقیم رکھے۔ والسلام حسین ابن علی، لاکھوں سلام اے حسین تیری استقامت پر، آپ کی جرت پر، آپ کی سخاوت پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کی فراست پر، آپ کی سیاست پر۔ آنے والا کوئی بھی بدبخت مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اتمام حجت نہیں فرمائی، انہوں نے سیاسی اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ خط لکھتے، کیا ہی اچھا ہوتا وہ سفیر بھیجتے۔ آپ نے سفیر بھیجا، اور سفیر بھی کیسا،
جو قامت کے اندر، ظاہری شباہت کے اندر، حسن و جمال میں، سخاوت میں، علم میں، حلم میں، بردباری کے اندر، فراست کے اندر، معاملہ فہمی کے اندر، خطابت کے اندر ید طولا رکھتا تھا، جو آپ کا سفیر ہونے کا اہل تھا، جو نہ صرف ظاہری شباہت کے اندر بلکہ باطنی طہارت کے اندر بھی علوی خاندان کا وہ سرخیل تھا کہ جس پر تاریخ آج بھی ناز کرتی ہے، جن کی نہ صرف وفا پر امام علی مقام علیہ السلام کو ناز تھا بلکہ کربلا میں ایک کے بعد ایک شہید ہونے والے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا باپ جو کوفیوں کے نرغے کے 4000 کے ٹولے میں تنہا تھا، اور اس کے بارے میں یہ درست کہا تھا اشعث نے کہ وہ اکیلا نہ سمجھو اس کو، وہ کسی سبزی فروش کا یا کسی جلاہے کا بیٹا نہیں ہے، وہ علوی شیر ہے، اور وہ علوی شیر جب تک اس دنیا کے اندر ظاہراً آخری سانس لیتا رہا تب تک وہ اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ تمام زمانے میں بانٹتا رہا، اور انہی کے خون کی حدت آج بھی ہماری سرحدوں پر کھڑے ہوئے جتنے محافظ ہیں وہ کشید کرتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ خط لے کر جب سفیر امام علی مقام علیہ السلام کوفہ کے اندر پہنچے، اور کئی دن کی مسافت کے بعد، اور آپ کے ساتھ آپ کے کمسن شہزادے ہیں، اور راستے میں ایک جو گائیڈ تھا، جو غلام تھا، پیاس اور بھوک کی شدت کے باعث اس کا بھی وصال ہو گیا۔ سختیوں کا یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنا سخت موسم تھا۔ آج کچھ بدبخت اس سانحے کی شدت کو اور اس کی جو سختی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ وہ تو سردی کا موسم تھا۔ تاریخ کھنگال کے دیکھ لیجئے، مورخین سے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ اب مئی، جون، جولائی، اگست کا مہینہ نہیں تھا؟ یہی وہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور پھر عرب کا ریگستان کہ جب سورج نکلتا ہے تبھی دھوپ کی تمازت یوں اس طرح سے دہک اٹھتی ہے کہ جیسے انگاروں کے اوپر جلتی ہوئی مزید انگارے ڈال دیے گئے ہوں اور زمین آگ اگل رہی ہو۔ تو اس وقت کے اندر سفر کی صحبتیں کسی عام انسان کے لیے برداشت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، مگر یہ تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اور سیدنا ابو طالب کا خاندان تھا، جنہوں نے مکہ سے سختیاں برداشت کرنی شروع کی تھیں، جنہوں نے شیب ابی طالب کی سختیوں میں بھی پائے استقلال کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آنے دی تھی، جنہوں نے ہجرت کی رات مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شکل میں اپنے پورے خاندان کی لاج نبھائی تھی، جنہوں نے ہجرت کی صحبتیں برداشت کی تھیں، جنہوں نے سفر حضر کی مشکلیں جھیلی تھیں، جنہوں نے ہر غزوہ کے اندر آگے بڑھ کر اپنا سینہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے پیش کیا تھا، جنہوں نے اپنا خون بہایا تھا، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا تھا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے دے کر آج میدان کرب و بلا اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ سجایا تھا۔ آج ایک طرف ظلم اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے اور دوسری طرف صبر برسر میدان اللہ تعالیٰ کے اس تسلیم و رضا کے پیمانوں کو پورا کرنے کے لیے، ان پر پورا اترنے کے لیے آج آزمایا جا رہا ہے۔ آج صراط مستقیم پر چلنے والے ثابت کریں گے کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں، جو شہداء ہیں، وہ کتنے مستقیم ہوتے ہیں، کتنے استقامت والے ہوتے ہیں، وہ کتنی سیدھی راہ پر ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کے اندر اور ان کی جرت اور استقامت کے اندر کبھی بھی لغزش نہیں آ سکتی، نہ جاہ و مال، نہ دنیا کا لالچ، نہ عہدے اور منصب کی ہرس ان کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے یہ سفیر کئی دن کی مسافت کے بعد جب پہنچتے ہیں کوفہ میں تو آپ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی ان کے ہاں اور بعض اقوال کے مطابق مسلم ابن اوسجہ کے ہاں قیام فرماتے ہیں، اور چند دن کے اندر ہی یہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے 18,000 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 25,000 کے قریب لوگوں نے
آپ کے حق پر، آپ کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ وقت مانتے ہوئے اور اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہوئے، اپنا دنیاوی اور سیاسی پیشوا مانتے ہوئے، اور آپ کی خلافت کے اوپر بیعت کر لی تھی۔ اور جب آپ کی بیعت کر لی تو آپ نے اطلاع دینے کے لیے ایک خط امام علی مقام علیہ السلام کو لکھ دیا۔ اسی دوران جنگل میں آگ کی طرح سے یہ خبر پورے کوفہ کے اندر پھیل گئی کہ سفیر امام علی مقام علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور لوگ ٹولیوں کی ٹولیاں جوک در جوک ان کے ہاتھ پر امام علی مقام علیہ السلام کے نام کی بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر، جو کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، وہ جو کہ اہل بیت کی محبت اور نرمی اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، انہوں نے یزید کا پیغام پا کر ان کو صرف کوفہ کے لوگوں کو متنبہ کیا اور ان کو تنبیہ کی کہ یزید یہ نہیں چاہتا، اور دیکھو اگر تم کھلم کھلا امام علی مقام علیہ السلام کی بیعت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر سختی کرے، اپنا تازیانہ برسائے، تمہیں قید کر لے یا تمہیں مزید سزائیں دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پکڑ دھکڑ نہیں کی، انہوں نے کوئی روک ٹوک سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے اوپر نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب یہ خبر ابن زیاد تک پہنچی، جس کو یزید نے اس وقت یہ گورنر کو معزول اور ریپلیس کرنے کے لیے اپنا حکم نامہ جاری کر کے بصرہ اور کوفہ کی طرف بھیج دیا تھا، جب اس تک پہنچی تو اس نے ان کو فوراً سے پیغام بھیجا کہ اے نعمان بن بشیر باز آ جاؤ، اور اہل بیت اطہار کے جتنے محب ہیں اور جو امام علی مقام علیہ السلام کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کو سختی سے روکو ورنہ تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور ابن زیاد کے یہ الفاظ میں دہرائے دیتی ہوں، اس نے لکھا کہ مسلم کو گرفتار کر لیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈراؤ اور ان کو دھمکاؤ اور ان کو باز رکھو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ورنہ ان کے سر تن سے جدا کر دو، اور حسین آئیں تو ان سے بھی یزید کے نام پر، اور یہ یزید کا نامہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، یزید نے لکھا کہ حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو بہتر ہے، اگر وہ میری بیعت کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ کریں تو نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آج کہاں ہیں یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والے وہ بدبخت اور وہ لعین کہ جو تاریخ کے ان سیاہ اوراق کو چولہے میں ڈال کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چولہے میں اگر ڈالا ہے تو انہوں نے تاریخ سے بھی مٹا دیا۔ ارے نہیں، یہ حقائق مٹنے کے نہیں، آپ ان کو نہیں مٹا سکتے۔ وہ لوگ جو یزید کو خلیفہ مسلمین، نعوذ باللہ امیر المومنین، اور نعوذ باللہ رہبر و رہنما اور اسلام کا پیشوا، اور نعوذ باللہ ایک صحابی اور تابعی اور ایک جید جو ہے تابعی ثابت کرنے پر تلے ہیں، مجھے تاریخ کے اندر سے ان اوراق کو حذف کر کے اس کے بعد میں ملیں۔ اور شروع کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، وہ دعوت دیتی ہے کہ آج بھی جو لوگ حق پر ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں، وہ کبھی گھبراتے نہیں، وہ کبھی اپنی راہ کو نہیں چھوڑتے، وہ کبھی سودے بازیاں نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے ضمیر کے سودے کر کے خود کو اور اپنے ایمان کو بیچتے نہیں۔ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کرسی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیش اور انعام کی رقم کیوں نہ ہو، وہ کبھی سودا نہیں کرتے۔ ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ وہ چھوٹے سے 7 اور 8 سال کے محمد اور ابراہیم ہوں یا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیے حکم یزید کیا آتا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کے بعد ابن زیاد جو کہ بدبخت رات کے اندھیرے میں حجاز کے راستے سے بھیس بدل کر عربی لباس پہن کر اس طرح سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر داخل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اشتباہ ہو کہ امام علی مقام علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جو ہی وہ اس طرف بڑھتا ہے دارالامارہ کی طرف تو اس کا استقبال سادہ لوگ جو کوفی ہیں
اور کوفیوں کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. کوفیوں کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے. کیچڑ میں بھی کنول کھلا کرتے ہیں. اچھوں کے گھر برے اور بروں کے گھر اچھے پیدا ہو ہی جایا کرتے ہیں. ہر علاقے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر خاندان میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہاں بھی وفادار لوگ موجود تھے، یہاں بھی سادہ لوگ موجود تھے، یہاں بھی وہ معصوم لوگ موجود تھے جن کو انجانے کے اندر خریدا گیا، جن کو انجانے کے اندر مجبور کیا گیا، اور جو اس وقت میں مینیپولیٹ ہوئے بھی، لیکن بعد ازاں تائبین کی جو تحریک جنم لی وہ بھی انہی کے اندر سے پیدا ہوئی. تو اس وقت میں جب یہ ابن زیاد بدبخت آیا تو اس نے آنے کے بعد حضرت جب یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر مسلسل بڑھ رہا تھا تو لوگ السلام علیکہ یا ابن رسول کہہ کر جو ہے اس کا استقبال کر رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا آنا مبارک ہو. آنکھیں کب سے منتظر تھیں، اور وہ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ وہ مکار، وہ عیار، وہ دھوکے باز، وہ چیٹر یہ معاملہ دیکھ اور بھانپ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس کی غضب کی آگ اور اس کی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ تمہارا علاج تو اب میں کروں گا. اور اس نے کیا علاج کرنا تھا؟ تاریخ آج کے دن تک لعنت بھیج بھیج کر اس لعین کا علاج کر رہی ہے. اہل حق اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. آ کر اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو وہ لیٹر دکھایا، ریپلیسمنٹ لیٹر، اپوائنٹمنٹ لیٹر، کہ تمہیں محبت اہل بیت اور نرمی اہل بیت کے باعث معزول کر کے مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگلی روز صبح اس نے لوگوں کو جمع کر کے جو تقریر کی، اس کی تقریر کے الفاظ بھی آپ کے سامنے دہراتی ہوں. آج کہتے ہیں کہ دھوکے سے اور انجانے کے اندر سب کچھ ہو گیا. یہ دھوکے سے نہیں ہوا، یہ سب کچھ پلانڈ تھا. ان تقریروں کو اور ان ڈاکومنٹس کو، ان خطوط کو، ان حکم ناموں کو، ان تعینات کے، ان جو آفیشل لیٹرز ہیں، ان کو کہاں کریں گے؟ ان کو حذف نہیں کر سکتے آپ آج کے دن تک. وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کو اور اس ظلم کو دبانا چاہتے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ قول اور آپ کا وہ دعویٰ قیامت تک ثابت کر کے اللہ کی رحمت رہے گی. اللہ کا نظام انتقام ثابت کر کے رہے گا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. کہتا ہے امیر المومنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں. میری غیر موجودگی میں میرا بھائی عثمان بن زیاد میرا نائب ہوگا. تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ خدا کی قسم جس شخص کے متعلق بھی مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اختلاف اور بغاوت میں حصہ لے رہا ہے تو میں اس کو سب حامیوں اور دوستوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور قریب کو بعید کے عوض پکڑوں گا اور سب کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، یہاں تک کہ تم سب لوگ راہ راست پر آ جاؤ اور مخالفت کا نام و نشان نہ رہے. یاد رکھو میں زیاد کا بیٹا ہوں اور ٹھیک ٹھیک اپنے باپ کے مشابہ ہوں. یہ تقریر جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا اس وقت اس نے کی، بصرہ سے نکلتے وقت. اور کوفہ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے جب حضرت نعمان بن بشیر کو وہ اپنا لیٹر دکھایا تو اس کے بعد اس نے کہا، جو اس نے مجمع عام کے سامنے تقریر کی، اب اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں، مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں. میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا، اور جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک اور میری تلوار ہے. تمہیں چاہیے تم اپنی خیر مناؤ، اور میں کسی پر رحم نہیں کرنے والا، اور اپنے اوپر تم خود رحم کرو. اب اس کے یہ الفاظ تمام بڑے جو مورخین ہیں، میں چھوٹے چھوٹے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے تاریخ کو تروڑ مروڑ کے مسخ کر کے من مرضی کی تاریخ لکھی ہے. میں بڑے مورخین کی بات کر رہی ہوں. اور تاریخ پڑھتے وقت ہمیشہ دو چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. ایک واقعہ
اور دوسرا بیان واقعہ. واقعہ کے اندر وہ فیکٹس ہوتے ہیں، وہ فگرز ہوتے ہیں، وہ حقائق ہوتے ہیں جن کے متعلق وہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے. اور بیان واقعہ اس کے اندر وہ سٹوری ہوتی ہے، وہ ایکسٹریکٹ کے ساتھ شامل کیے گئے تاثرات ہوتے ہیں جو اس کہانی کے لوازمات ہوتے ہیں، جس سے اس کو مزید پرتاثیر بنایا جا سکتا ہے. تو بیان واقعہ کے اندر تو فنکاریاں اور اپنی شعبدہ بازیاں دکھائی جا سکتی ہیں، مگر واقعے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بیسک ڈاکومنٹس کو حذف نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کے سفیر کی تلاش شروع ہو گئی. مختار بن عبیدہ کے ہاں جب آپ رہ رہے تھے اس وقت آپ کے پیچھے ابن زیاد نے اپنے بندے لگائے اور پتہ کروایا کہ آپ کہاں پر ہیں. جب پتہ چلا کہ آپ وہیں پر ہیں تو وہ بہانے سے آپ کے گھر شریک بن آور کی عیادت کے لیے آیا. اور یہ شریک بن آور جو محب اہل بیت ہیں اور یہ رؤسائے بصرہ میں سے ہیں، یہ بہت بڑے ایک رئیس تھے، اور یہ ہانی بن عروہ کے مکان پر آپ کے مہمان تھے. مگر ہانی بن عروہ کے مکان کے اوپر ہی یہ بیمار ہو گئے، تو چونکہ یہ رئیس تھے تو ان کی عیادت کے لیے ابن زیاد ان کے گھر میں آیا. اور ہانی بن عروہ اور شریک بن آور نے یہ پلان کیا کہ جب ہانی بن عروہ اپنے ملازم سے یہ کہیں گے کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی پلاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ آئیے اور اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیجئے. اور وہی ہوا. 3 مرتبہ انہوں نے کہا اے میرے خادم مجھے پانی پلاؤ، مگر پردے کے پیچھے سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نہیں نکلے. اس کے ابن زیاد کے ملازم نے یہ ساری جو پلاننگ تھی وہ بھانپ لی. اس نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ اٹھیے، اور وہ ان کو گھسیٹتا ہوا ان کے گھر سے لے کے نکل آیا. اور جب وہ نکلا تو اس کے بعد جب ان سے حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت شریک بن آور نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں نکلے، آپ نے اس بدبخت کا سر تن سے جدا کیوں نہیں کیا، تو قربان جائیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے وہ فرمان یاد آ گیا تھا کہ دیکھو کسی کو دغا سے قتل کرنا مومن کی شان نہیں. کون کہتا ہے کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کو، بچوں کو، درختوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو جو ہتھیار ڈال لے، جو دروازہ بند کر دے، اس کو کنفرنٹ کرنے سے روک دیا. تو پھر یہ کس نے کہا؟ ارے یہ نان مسلموں کا تو اصول ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا اصول نہیں ہو سکتا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. نہیں، محبت ہی تو اصول سکھاتی ہے، محبت ہی تو ادب سکھاتی ہے، محبت ہی تو قاعدے قوانین اور قربانیاں اور ایثار سکھاتی ہے، محبت ہی تو اصولوں کے اوپر ڈٹ جانا سکھاتی ہے، محبت تو سر قلم کرنا سکھاتی ہے. اور یہی ہوا کوفہ کے اندر بھی. اس کے بعد جب آپ کی محبت کے اندر جب یہ بات پتہ چل گئی تو ہانی بن عروہ کو بھی پکڑ لیا گیا. ان کو ابن زیاد نے اپنے پاس بلا لیا اور ان کو اعتراف پر 500 کوڑے کی سزا سنائی گئی. ابھی ان کو چند 200 یا غالباً 300 کوڑے لگے تھے کہ وہ چونکہ ان کی ایج مور دین 90 ایئرز تھی، تو 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، تو ان کو اس وجہ سے جتنے کوڑے مارے گئے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور جو ہی وہ بے ہوش ہوئے تو نعوذ باللہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا. اور دوسری طرف جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کو پتہ چلا کہ ہانی کو گرفتار کر کس طرح شہید کر دیا گیا، اور ہانی بن عروہ کا پورا خاندان جو کہ رئیس تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب وہ سرگرم ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے خود کو مزید لوگوں کو اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالنے سے روکنے کے لیے آپ برسر میدان تشریف لے آئے. آپ اس فوج کے سامنے تشریف لے آئے اور آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو نہیں بلایا تھا؟
کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 18,000 اور 25,000 آپ کی بیعت کریں گے؟ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہوا، کوفہ کی مسجد کا آپ نے رخ کیا، آپ نے اذان کہی، اقامت کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے امامت کے بعد اقتداء میں جماعت شروع ہوئی، نماز شروع ہوئی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو سوائے آپ کے 2 شہزادوں کے آپ کے پیچھے اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی حضرت مسلم بن عقیل کی مائیت، ان کی حمایت اور ان کی نصرت کرے گا وہ سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے گی، اور چند لوگوں کو سزا دی گئی، لوگ ڈر گئے، لوگ یو ٹرن لے گئے۔ آج یو ٹرن کی بات سمجھ آتی ہے، آج حق سے پھرنے کی بات سمجھ آتی ہے۔ اس وقت کے اندر جب یہ لوگ پھر گئے تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، علامہ کا شعر مجھے اس وقت سمجھ آتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا، اور آپ نے جب اس 1,000 کی پوری فوج جو نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے پر لگائی گئی تھی، جب آپ نے اس کو کنفرنٹ کیا تو آپ نے جو ہے پشتوں کے پشتے لگا دیے، اور کشت و خون کا ایسا میدان سرگرم ہوا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ایک ہے یا ہزاروں ہمارے مقابلے میں ہیں۔ اور پھر وہی ان کے فوج کے سپہ سالار نے یہی بات کہی جو قول میں نے آپ کے سامنے شروع میں دہرایا کہ جب اس نے 3,000 کی مزید کمک آپ سے مانگی، اور جب اس کی یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ پیش کی گئی تو اس نے پوچھا کہ یہ انہوں نے کہا، فوج کے جو سربراہ تھا اس نے کہا کہ تم کس طرح کے بزدل لوگ ہو کہ تم سے ایک شخص سنبھالا نہیں جاتا؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ کسی جولاہے کا یا کسی سبزی فروش کا بیٹا نہیں ہے، یہ ہاشمی گھرانے کا وہ شیر ہے جو بپھرا ہوا ہے۔ اور پھر ہم کیوں کہتے ہیں کوفہ دھوکے کی سرزمین ہے؟ کوفہ 2 نمبر لوگوں کی جگہ بن چکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس پھوس اور ٹہنیاں ڈال کر اس گڑھے کو بظاہر اوپر سے چھپا کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اس میں گرا کر پھر ان کو گرفتار کیا تھا۔ سفیر امام علی مقام علیہ السلام کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ آپ سے آخری وصیت پوچھی گئی، آپ کے چہرے کے اوپر چھڑی ماری، آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کا ہونٹ مبارک کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ آپ نے صرف 3 آخری جو اپنی خواہشیں ظاہر فرمائی۔ پہلی یہ کہ مجھے پانی دو، پانی دیا گیا، مگر امام علی مقام علیہ السلام کے سفیر نے جب پانی اپنے ہونٹوں سے لگایا تو بہتا ہوا خون جب پانی میں شامل ہوا، آپ نے وہ پیالہ ایک طرف کر دیا، گویا ان کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو، امام علی مقام علیہ السلام کو، میرے شہزادوں کو، ان کے شہزادوں کو، نونہالان گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریگستان عرب کے اندر، میدان کرب و بلا میں، قسم پرسی کے عالم میں بھوک اور پیاس کی شدت سے شہید کیا جائے گا، تو وہ جب پیاسے جائیں گے تو میں یہاں پانی کیسے پی لوں؟ پیالہ ایک طرف کر دیا۔ دوسری خواہش یہ ظاہر کی کہ میرا کچھ قرض ہے اور میں کچھ قرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی زرع پیش کی کہ اس کو بیچ کر جو ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اور تیسرا ایک خط لکھا کہ یہ خط امام علی مقام علیہ السلام کو پہنچا دیا جائے۔ اور آخر میں ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے 2 نفل پڑھنے دیے جائیں۔ ابن زیاد بدبخت نے کہا کہ نفل پڑھنے کے بعد جب آپ دعا میں رونے لگے کہ اے مسلم بن عقیل، کیا موت کی خوف کی وجہ سے روتے ہو؟ تو قربان جائیے ان کے، کہا مسلم نے میں روتا نہیں، روتا تو اس کا ہے، رونا تو اس کا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبہ سے وہ اب چلنے والا ہے، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والا ہے، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت
आले अतहर पर। और अफसोस तो इस बात का था कि मैं तो यहीं शहीद हो रहा हूँ, तो करबला के अंदर मैं उनके साथ नहीं हूँगा। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के इस सफ़ीर को दारुल अमारा की उस ऊंचाई से नीचे गिराकर, जहां उनकी नौजुबिल्ला हड्डियां चूरा चूरा हो गईं, उनको शहीद किया गया, उनका सर तन से जुदा किया गया, और हानी बिन उर्वा और हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को, दोनों की लाशों को कूफा की गलियों में घसीटा गया, और उसके बाद इनको उसके बाज़ार के चौक के अंदर लटका दिया गया। इनके दोनों शहजादे जो काजी शुरैह के पास थे, उसको जब पता चला कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को शहीद कर दिया गया है, तो काजी शुरैह ने अपने बेटे असद से कहा कि एक काफ़िला मदीना की तरफ जाता है, जाओ तेज़ी से ले जाओ और इन दोनों को उस काफ़िले के साथ शामिल कर दो, शायद ये बच जाएं। असद लेकर निकला, काफ़िला रवाना हो चुका था, अभी उसकी धूल नज़र आ रही थी, बच्चे कमसिन थे। असद ने उनको कहा कि वो जिस तरफ से धूल आ रही है उस तरफ को भाग जाओ और जाकर उस काफ़िले को पकड़ लो। बच्चे बहुत कमसिन थे, बहुत मासूम थे, बहुत नाजों के पले थे। मौला अली शेर खुदा करम अला वजहुल करीम के ये पोते, ये उनके नवासे जो भागे तो इतने मासूम थे कि तेज़ी से भाग ना सके, काफ़िले को पकड़ ना सके, और गर्द गुम हो गई, और ये एक दूसरे के गले लग के रोने लगे। उसके बाद जो इब्ने ज़ियाद के हरकारे उन बच्चों को ढूंढ रहे थे, वो इनको गिरफ़्तार करके दरबार के अंदर ले गए, बच्चों को कैद कर दिया गया, और कैद खाने का जो हवालदार जिसको हम कह सकते हैं, जो सुपरिटेंडेंट जेल था, वो मुहिब अहले बैत था। उस मुहिब दारोगा हवालात, उसका नाम मशकूर था। जब रात के वक्त उसने इन बच्चों को रोते हुए देखा तो उसके दिल के अंदर रहम आया। उसने इन दोनों बच्चों को वहाँ से आज़ाद करवाया और उसको कादसिया की तरफ जाने वाले उस काफ़िले की तरफ भेज दिया, और अपनी एक अंगूठी दे दी और कहा कि ये काफ़िला कादसिया की तरफ जाता है, ये मेरी अंगूठी ले लो, कादसिया में फ़लाँ फ़लाँ शख्स मेरा भाई है, उसके पास चले जाना और उसको कहना कि वो आप लोगों को मदीना मुनव्वरा भेज दे। बच्चे रात के अंधेरे में कादसिया के उस काफ़िले की तरफ भी भागे, मगर रात से सुबह हो गई और देखा कि वो अभी कूफा की उन्हीं गलियों के अंदर सरगर्दा और परेशान है जहाँ से वो चले थे। तकदीर घेर घार कर उन्हें फिर नहर फुरात पर ले आई। दोनों बैठे रो रहे हैं। एक कनीज़ पानी भरने आती है, वो इनके मासूम और नूरानी चेहरों को देखती है और वो अपने घर ले जाती है। हारिस नाम का बदबख्त जो उन बच्चों की तलाश में निकला हुआ था, हारिस की बीवी जो मुहिब्बा अहले बैत थी, इन बच्चों को नहलाती है, खाना खिलाती है, प्यार करती है और पिछले कमरे के अंदर इनको कहती है तुम आराम से यहाँ सो जाओ। रात के वक्त हारिस पूरे शहर के अंदर जो दंदनाता फिर रहा था, जो मुज़ाफ़ात कूफा में इनको ढूंढता फिर रहा था, इनाम इकराम के लालच में वो आया। बीवी को कुछ परेशान पाया, पूछा क्या मामला है, कहने लगी कोई बात नहीं। खाना दिया, सो गया। रात के वक्त ख्वाब में देखा कि सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। बाबा जान हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मौलाए कायनात शेर खुदा करम अला वजहुल करीम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और पूछते हैं कि मुस्लिम तुम अकेले चले आए, बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो? कहा है सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आ गया हूँ, बच्चे भी अभी कुछ ही देर में आते ही होंगे। ये बात सुननी थी कि बच्चों की आंख खुल गई, चीख मारी, रोने लगे, घबरा गए, एक दूसरे के सीने से लिपट कर इस तरह वो ज़ारो कतार रोए कि उनके रोने की आवाज़ से वो हारिस नामी बदबख्त जाग गया
اور اس نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ اس کی بیوی جاگی، اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور پچھلے کمرے میں گیا اور نعوذ باللہ بچوں کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگا بدبختو، میں تمہاری وجہ سے پورے شہر میں سرگرداں اور ذلیل و خوار ہوا، میرا گھوڑا پیاس کی شدت سے مر گیا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے بیٹھے ہو۔ اس کا بیٹا آیا، اس کا غلام بچانے آیا، پہلے اس نے اپنی بیوی کو زخمی کیا، پھر اپنے بیٹے کی طرف بڑھا جو اپنی ماں کو بچانے آیا تھا، اور اس کی آنکھوں کے اندر لالچ کی وہ پٹی بن چکی تھی کہ اس نے اپنے غلام کو بھی شہید کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، اپنی بیوی کو زخمی کر دیا، اور ان بچوں کو گھسیٹتا ہوا وہیں دریا کے کنارے لے گیا۔ وہاں جا کر کہنے لگا پہلے چھوٹے کو شہید کروں یا بڑے کو؟ تم میں سے کون پہلے اپنے بڑوں کے پاس جانا چاہتا ہے؟ دونوں بچے رونے لگے، اور قربان جائیے شہادت کے اس جذبے کے اوپر ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں۔ بڑے نے کہا کہ پہلے مجھے شہید کیجئے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس شکل میں اپنے بزرگوں کے پاس پہنچوں کہ وہ کہیں اپنے چھوٹے بھائی کی اتنی حفاظت بھی نہ کر سکے کہ چند لمحوں کی زندگی ہی اس پر وار دیتے۔ قربان جائیے ان الفاظ کے اوپر، ان جملوں کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد اس بدبخت نے، چھوٹے نے کہا پہلے مجھے شہید کیجئے، میرے بزرگ کیا کہیں گے کہ اپنے بڑے بھائی کا اتنا بھی احترام نہ کیا۔ آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ کاش ہم سب کو امام علی مقام علیہ السلام کے ان نوری شہزادوں، حضرت مسلم بن عقیل کے ان بیٹوں، حضرت رقیہ کے ان لاڈلوں کی یہ پیغام ہی سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے پہلے ایک کو اور پھر دوسرے کو شہید کیا، سر تن سے جدا کیے، پہلے سر دریائے فرات کے اندر ڈالے، اور اس کے بعد آپ ان دونوں شہزادوں کے تن بھی اس کے اندر، سر اپنے پاس رکھ لیے اور دونوں کے تن اس نہر کے اندر ڈال دیے۔ اور پھر یہ چشم تصور آج بھی دیکھ رہی ہے، تاریخ نے آج بھی وہ منظر محفوظ کیا۔ فرات کی لہروں نے دیکھا اور اس وقت آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ دونوں کے جسم باہم بغل گیر ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو گویا شہادت کی مبارک دی، اور لاشیں بہتی بہتی کوثر کو جا ملی۔ سر لیے ابن زیاد کے پاس گیا، انعام کا تقاضا کیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ اے ظالم، تجھے تو میں نے کہا تھا کہ زندہ گرفتار کر کے لانا ہے، اس کو بھی اسی طرح واصل جہنم کر دیا جائے، اور حارث کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ مگر جو اگلا حکم تھا وہ کیا تھا کہ اس کی لاش کو اسی جگہ فرات کے اسی پانی کے اندر ڈالا جائے۔ تاریخ نے آج بھی یہ واقعہ محفوظ کیا ہے کہ اس بدبخت کو جب پانی میں ڈالا گیا تو پانی نے اس کو باہر پھینک دیا، دوسری مرتبہ ڈالا، تیسری مرتبہ ڈالا۔ فرات جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا پانی تھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس بدبخت کی لاش کو باہر انڈیل دیا، اور جب اس کو خشکی پہ ڈالا، اس کو گھڑا کھود کر دبانے کی کوشش کی، زمین نے اگل دیا، اور جب اس کی لاش کو بالآخر کہیں ٹھکانہ نہ ملا تو اس جہنمی کو جلاگ دیا گیا۔ دنیا کے اندر بھی آگ اور لعنت، اور آخرت کے اندر آگ اور لعنت۔ اللہ تعالیٰ محبان اہل بیت کو سلامت رکھے، اور کوفہ جو ایک خاموش امت کا نام ہے، جہاں سے لوگوں کے سامنے ظلم ہوتا رہا اور بعض دیکھتے رہے، بعض اس ظلم میں شریک ہوئے، بعض مددگار ہوئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ عشق نمازاں نی تو بندیا ورنہ بانگاں کوفی شامی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دن میں 1,00,000 نوافل پڑھے، 1,00,000 درود پاک پڑھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخی کو ٹھنڈے پیٹوں سن لے تو اس کا 1,00,000 مرتبہ یومیہ درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ نوافل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تسبیحات اور یہ ہماری جبی سائی قبول نہیں ہوگی۔
حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محبان اہل بیت میں شامل کریں، ہمیں ان سے زبانی کلامی محبت کی بھی توفیق دے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے زبان اور تقاریر، خطبات اور اپنی گفتگو کے ذریعے ہمیں ان کا دفاع کرنے کی، ان کا شان کا دفاع کرنے کی اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق دے۔ اور قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت سب سے پہلے ان کی تعلیمات اپنے وجود پر، اپنے گھروں پر، اپنے ارد گرد پر نافذ کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں پر کلمہ حق کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط خیریت، قربانی کی اس داستان کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علی الا البلاغ۔